अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 140 और 141 की जो है ना तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और सबसे पहले तो अल्लाह का करोड़ एहसान है कि हमारा जुज़ नंबर 1 यानी कि पहला पारा कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो जाएगा। 41 और 40 जो है ना 140 आखिरी आयत है इसकी दो। तो यहाँ पर सूरह बकरा तो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जुज़ नंबर 1 यानी कि पारा नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। तो हम लोगों ने कितना सीखा, हम अपने आप पे ज़रूर गौर व फिक्र करेंगे हमने कितना अपने अंदर से हासिल किया, ठीक है ना। और हासिल करने के साथ साथ हम इस पर कितना अमल कर पाए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आयत नंबर 140 में क्या बोला जा रहा है? अम तक़ूलूना इन्ना इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व यक़ूब व लस्बात कानू हुदन औ नसरा। यानी कि इस आयत में हमें क्या बोला जा रहा है कि या तुम कहते हो कि बेशक इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और असबात, यानी कि असबात कौन थे? औलाद याकूब, बनी इसराइल के जो न कबाइल, उनकी तरफ जो अम्बिया भेजे गए कि यहूदी और ईसाई थे। क्या थे? कि यहूदी और ईसाई थे। यहाँ पे हुदन और नसर है ना, यहूदी और ईसाई थे। क्योंकि क्या है ना कि यहूदी ये कहते थे कि ये सब यहूद थे, ईसाई ये कहते हैं कि सब ईसाई थे। अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान मजीद में एक जगह फरमाया कि आले इमरान 67 में बताया गया है कि इब्राहिम ना यहूदी था ना ईसाई थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे और ना ही ईसाई थे, वो यकसु मुसलमान थे। वो क्या थे? यकसु मुसलमान थे। और फिर आले इमरान में भी जो है ना सूरत आले इमरान में 65 में भी बताया गया कि अहले किताब इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात ज़बूर जो है ना तौरात ज़बूर इंजील उसके बाद उतरी है। क्या तुम अकल नहीं रखते? क्योंकि इसके बारे में बताया जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम बाद में आए हैं, उसके बाद तुम अपना जो है ना पैरोकार, तुम अपने आप को यहूदी कह रहे हो। ईसा अलैहिस्सलाम बाद में आए हैं। इब्राहिम तो इनसे पहले के थे। वो कहाँ से तुम्हारे जो है ना फिरकों में पड़ गए या तुम्हारा नाम जो है ना उन्होंने रख लिया, जबकि ये तुम्हारे नाम जो है ना तुम्हारे नाम है बाद के जो है ना पैदावार है, तुम्हारे नाम जो है ना बाद के पैदावार है। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नी थे या फिर सिया थे या फिर जो है ना हम्बली थे या फिर शाफी थे, या यहाँ पे क्या बोला जाए यखना ये जो है ना ये कहना जेब नहीं देता। क्यों? इसलिए ये सब बात की जो है ना पैदावार है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? मुस्लिम थे। उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तो ये जो है ना यहूदियत, ईसाइयत, इसी तरह जो है ना फिरका वारियत है, नाम है। जैसे हमारे यहाँ भी मुसलमानों के अंदर भी फिरके बने हुए हैं और हर एक इस फिरके में क्या समझता है कि हम जिस फिरके में हैं वही सही है और बाकी सबको भी इसी में खींचने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुल अंतुम आलमु अमिल्लाह। फिर आगे की आयत में क्या बोला जा रहा है? कुल अंतुम आलमु अमिल्लाह, कह दीजिए क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है? इससे कहिए क्या तुम्हें ज्यादा इल्म है या फिर अल्लाह को ज्यादा इल्म है। और ये बात जो है हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई शख्स दीन के किसी हुक्म पर जो है ना एतराज़ करे कि ये क्यों है दीन में, तो हम उसे बताएं कि ये अल्लाह की बात है और अल्लाह ज़्यादा जानता है। क्योंकि बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि कुरान में ये लिखा हुआ है, लेकिन जो है ना साइंटिफिक ये कहते हैं कि कितनी आम बात है, कुरान में लिखा है, लेकिन आज की जो है ना रिसर्च ये बताती है। तो उस मौके पर हमारा ईमान क्या कहता है कि उस मौके पर हमें दूसरे को क्या कहना चाहिए कि क्या तुम ज्यादा जानते हो या फिर अल्लाह ज्यादा जानता है। सूरतुल मुल्क में बताया गया है, क्या वो ही ना जानेगा जिसने पैदा किया है? क्या वो ही ना जानेगा जिसने पैदा किया है, यानी अल्लाह सुब्हान तआला। क्या और वो क्या है? बहुत जो है ना बारीक बीन है, सिर्फ उस पर से नहीं
نہیں اندر تک جانتا ہے، جو ہے نا اندر تک جانتا ہے، لطیف الخبیر ہے، بہت زیادہ جو ہے نا باخبر ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ تو تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہمارا علم زیادہ ہے یا پھر ہماری ریسرچ زیادہ ہے اور یہ زائد اوتھینٹک ہے، پروفڈ ہے، نہیں۔ جو ہے نا بحیثیت مسلمان کے ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ تو وہاں جو ہے نا تو یہاں پہ بولا جا رہا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا، یعنی کہ سب سے سچی بات اللہ ہی کی ہے، اور دوسرے کو بھی یہی بتانا چاہیے کہ انسان کا علم زیادہ ہے یا اللہ کا علم زیادہ ہے، خالق کا زیادہ ہے یا جو ہے نا مخلوق کا، اس کا علم زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم زیادہ ہے، جس نے آسمان بنائے یہ اس کا، جو ہے نا یا آسمان کو دیکھ کے جو ہے نا وہم و گمان سے نتیجے نکال رہے ہیں، یا پھر خود ساختہ جو ہے نا پرنسپلز بنا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ریسرچ پروفڈ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ایمان بھی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے وہ زیادہ درست ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی ساتھ میں کیا بولا جا رہا ہے ومن اظلم ممن قتم شہادت عنده من اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے گواہی کو جو پاس ہے اس کے اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں پہ کیا بولا جا رہا ہے ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ ممن ختم شہادتان عنده من اللہ، یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی اس کے پاس ہے اس کو چھپا دے۔ یہ کیا گواہی تھی کہ یہ کس گواہی کی طرف اشارہ ہے؟ اہل کتاب کے پاس ان کی کتابوں میں تورات اور انجیل دونوں میں جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ آپ آخری رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا تھا ان کے صحیفوں میں۔ جو نشانیاں وہاں تھی وہ آپ پر پوری جو ہے نا اتری تھی، تو وہ اس بات کو چھپائے ہوئے تھے، بتاتے نہیں تھے، حالانکہ آپ کے اوصاف ان کی جو ہے نا کتابوں میں لکھے ہوئے تھے۔ پھر اسی طرح اللہ کے ایک ہونے کی گواہی یہ بھی لکھی ہوئی تھے۔ تو سورۃ عمران آیت نمبر 18 میں بتایا جاتا ہے کہ گواہی دی اللہ نے کہ وہ ایک ہی الہ ہے، جو ہے نا ملائکہ نے بھی اہل علم نے بھی، ملائکہ یعنی کہ فرشتوں نے بھی گواہی دی اور اہل علم جو علم رکھتے تھے۔ تو یہ خود کو اہل کتاب کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ علم ہونے کا جو ہے نا تقاضا کیا تھا کہ اللہ کو ہی مطلب نہیں ایک بتانا، اللہ کو ہی ایک نہیں بتانا۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے نا باتیں ان کی کتابوں میں لکھی تھی وہ سچ ثابت ہو رہی ہے، اس کے مطابق وہ اس کو مان جاتے یا جیسے اس کو مان جاتے، وہ دنیا کو بتاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سچے ہیں۔ یہی شہادت سے مراد یہاں، یعنی کہ شہادت سے مراد یہاں کون سی شہادت ہے؟ جو ہے نا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جیسے نا دوسرا کلمہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جو ہے دوسرا کلمے کا جو ہے نا ترجمہ کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو کون بڑا ظالم ہے جو اس گواہی کو چھپائے؟ اسی لیے لازم ہے کہ جب کوئی مسلمان بن جائے تو کلمہ پڑھ لینا چاہیے، یعنی کہ چھپ کے نہیں، ڈکلیئر کرنا چاہیے یہ گواہی ہے اس کے پاس، اس کے جو ہے نا اسے چھپانا نہیں چاہیے، اسے جو ہے نا اعلان بتانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ اسلام جو ہے نا ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ اس کا اور بھی فائدہ ہے کہ مسلمانوں کے جو ہے نا قبرستان میں جو ہے نا دفن کو اسلام کے مطابق اس کے باقی تمام چیزیں اس کے عمل میں ظاہر ہو، اور اس کے وراثت وغیرہ کی جو ہے نا تقسیم بھی اس کے مطابق ہو، تو وہ تمام بینیفٹس جو مسلمان کو ہو وہ اس کو بھی ملے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹروتھ جو ہمارے پاس ہے کہ یہ صرف اپنے تک نہیں رکھنا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے کہ ظاہر کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے۔ شہادت چھپائی نہ جائے، یعنی کہ بلکہ ظاہر کی جائے، دین کا پیغام عام کیا جائے، دین کا پیغام کیا کیا جائے؟ عام کیا جائے۔
اور جو ہم یہ سب ساری باتیں کرتے ہیں، تو آگے کی آیت میں کیا بتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. یہ اللہ ان سب چیزوں سے غافل نہیں ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے کہ اس سے جو تم عمل کر رہے ہو یا تمہارے سب کام اس کو پتہ ہے، تمہیں سب معلوم ہے، جو ہے نا تمہیں سب معلوم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، گواہی چھپا رہے ہو یا پھر ظاہر کر رہے ہو، گواہی دے رہے ہو، حق کو چھپا رہے ہو یا پھر حق کو سامنے لا رہے ہو. لہٰذا اس طریقے سے جو ہے نا جینے کا پتہ ہی نہ چلے کہ مسلمان ہو یا کچھ اور، یہ طریقہ جینے کا درست نہیں ہے. یعنی کہ صبغۃ اللہ، یعنی کہ اللہ کا رنگ بھی ہونا چاہیے نا جو عمل میں ہے، یعنی کہ بنیادی طور پر، اور شہادت بھی دینی چاہیے جو زبان سے بھی اور عمل سے بھی. دین کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے، دین عمل کرنے کی چیز ہے اور دوسروں تک لے جانے کی چیز ہے. لہٰذا جس نے اللہ کو جو ہے نا تھام لیا، اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. ان کی طرف سے تمہیں اللہ کافی ہو جائے گا. جب ہم اللہ پہ جب بھروسہ اور یقین کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی ہر بتائی ہوئی چیزوں پہ سچے دل سے، جو ہے نا صرف ظاہری نہیں، صرف زبان سے نہیں، اپنے عمل سے، اپنے دل سے زبان سے اور عمل سے، ہر چیز سے، جیسے اوضاع سے، ہر چیز سے ہمیں کرنے سے کیا فائدہ ملتا ہے کہ اللہ کا ساتھ ملتا ہے. ہر پریشانی میں آپ پریشانی تو آئے گی، آزمائش تو آئیں گی، لیکن آپ کو جو ہے نا اندر سے وہ جو طاقت ہے، وہ آپ کو آگے کا راستہ ہے، ان سب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مدد کرتے ہیں، بہت مدد کرتے ہیں. آپ اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے نا عبادت کرنے کے بعد آپ ضرور اس کو مطلب جو ہے نا فیل کریں گے کہ ہاں پریشانی تو ہے لیکن دل میں سکون رہتا ہے. دل میں وہ جو ہے نا پریشانیوں کا جو ہے نا غلبہ جو چڑھا رہتا ہے دماغ پہ، ذہن پہ، وہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے اندر دین کی کمی ہوتی ہے، جب ہمارے اندر اسلام جو ہے نا اپنا ایمان کی کمی ہوتی ہے، اللہ پہ توقع کی کمی ہوتی ہے. یعنی کہ صرف ظاہراً نہیں، صرف منہ سے نہیں، اللہ کے لیے اندر والی جو محبت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ رہتی ہے. یہاں پہ لکھا ہے نا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے غافل نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی نا اسی حساب سے جو آپ کے دل میں ہے، ظاہر آپ کچھ بھی بولتے رہو لیکن جو آپ کے دل کے اندر ہے اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر طریقے سے جانتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے وہ آپ کی مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا کس طریقے سے آپ کی نیت ہے، کیونکہ ہر کام کا اجر جو ہے نا نیتوں پہ ملتا ہے نا. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جب تک نیت ہماری درست نہیں ہوگی، اندر سے جو ہے نا ہماری نیت جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور ہمیں سب کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو معاملہ اللہ اور اپنے بندے اپنے بیچ ہے نا وہ ہمیں بھی پتہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے. اللہ کو زیادہ بہتر پتہ ہے. ہم منہ سے بھلے ہی بولے کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ سب کچھ نہیں، وہ کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ ہم اندر سے جو ہے نا ہمارے اندر کی کیفیت جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا کتنا مضبوط رشتہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، بالکل پتہ ہے. وہ آپ ظاہراً بول رہے ہو یا پھر اندر سے آپ کے اندر وہ چیز ہے، کیپیسٹی ہے آپ کے اندر، وہ چیز ایبلٹی ہے آپ کے اندر، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھے سے پہچانتا ہے. اس سے کوئی چیز جو ہے نا چھپی نہیں، وہ باریک بھی نہیں، لطیف الخبیر ہے، وہ باریک سے باریک چیزوں کو جانتا ہے اس نے، کیونکہ اس نے ہی ہم سب کو پیدا کیا. ٹھیک ہے نا. تو آیت نمبر ہم اگلی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ تل کا، آیت نمبر 141 سورہ بقرہ کی، تل کا امتن، یہ ایک امت تھی. اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے یہ ایک امت تھی. کون سی جماعت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی، یا اسباط یعنی کہ اولاد یعقوب کی. تو تحقیق گزر گئی. یہاں پہ اب آگے کی آیت میں کیا بولا جا رہا؟ قد خلت، تحقیق وہ گزر گئی جو ہے نا جا چکے دنیا سے، وہ لوگ جو ہے نا جا چکے. اس کے لیے کیا ہے؟ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو کمایا تم نے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تحقیق گزر گئی، جو جا چکے دنیا سے وہ لوگ، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، جو کام انہوں نے کیا وہ کما کے ساتھ لے گئے. اور کیا ہے نا، اور یہاں پہ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو کمایا تم نے، اور تمہارے لیے ہے یعنی کہ
जो है ना माँ का सब तुम, जो तुमने कमाया, तुम्हारी कौन जो है ना तुम्हारी कोशिश से तुम्हारे लिए उनके जो है ना उनका किए तुम्हें फ़ायदा नहीं देगा, उनका किया हुआ तुम्हें फ़ायदा नहीं, तुम्हारी कोशिश से तुम्हें फ़ायदा देंगी, ठीक है ना, तुम्हारा किया ही तुमको फ़ायदा देगा। वो जो कुछ भी थे वो जो है ना वर्क करके काम करके साथ लेके चले गए, अब तुम्हारे अपनी फ़िक्र करनी, तुम्हें क्या है हमें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। अब हम ये ना बैठ जा कि हमारे घर में जो हमारे दादा नाना जो भी थे हमारे गुजर चुके, जो बुजुर्ग थे गुजर चुके, बहुत नेक थे, तो हम मतलब हम उनके घर वाले हैं तो हमारा भी जो है ना बख्शिश हो जाएगा। नहीं, ये गलत फहमी हमें नहीं रहना है, क्योंकि हम जो अमल जो करते हैं ना वो जो जब यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला देखिए दलील के साथ बताया जा रहा है, यानी कि कुरान की आयत में बताया लहा मा कसबत, उसके लिए है जो उसने कमाया, वलकुम मा कसबत, और तुम्हारे लिए है जो कमाया तुमने, यानी कि जो चले गए नेक बन के वो उनके साथ चला गया, वो उनके अमाल के उनके खाते में उनके सहीफे में लिख दिया जा चुका। लेकिन अब वो चीज़ आपकी खाते में नहीं लिखी जाएगी, आप कितना भी हमारे घर के जो है ना नेक बुजुर्ग हो चाहे जो भी वली अल्लाह जो भी हैं, लेकिन हम उनके भरोसे पे नहीं, अब उनका अमल उनके साथ चला गया, यानी कि उनके सहीफे में लिख दिया गया उन्होंने जो कुछ किया। लेकिन अब जो है ना हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए, ना कि हम उनके आसरे पे बैठ जाए कि वो तो करके चले गए, हम तो उनके घर के हम बख्शाए, ये गलत फहमी में हमें नहीं रहना है, ठीक है ना। यहाँ पे बताए बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है तो हमें बस बख्श दिया जाएगा, नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सब कुछ बता के गए कि आप ये करिए आप ये मत कीजिए, और हम करेंगे ही नहीं तो हमें कैसे अजर मिलेगा, नहीं मिल सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं कि हमें मिलेगा जब तक कि हम अपने अमल से अपनी ज़ाहिरन और बातिनन जो है ना चीज़ों से हम काम ना लें। तो यहाँ पे आगे क्या बताया जा रहा है, वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और ना तुम सवाल किए जाओगे उसके बारे में जो थे वो अमल करते, वला तसअलूना, और तुमसे ना पूछा जाएगा, तुम ना पूछे जाओगे, पूछने वाला अल्लाह है। क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे नहीं पूछेगा उस चीज़ के बारे में कि उसके बारे में जो वो अमल करते रहे। ये पीछे जो है ना ये पीछे हम लोग जो है ना पढ़ चुके हैं। तो फिर यहाँ पे अला जो है ना अबावजदाद के अमल के ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, जो हमारे अबावजदाद करके चले गए, यानी कि जो है ना बड़ों ने जो कुछ किया वो उनके लिए था, उनका सवाल हमसे नहीं होगा, तुमसे सवाल होगा हमारे अमल के बारे में, ठीक है ना। तो क़यामत के दिन जो है ना पीछे पूछे जाएंगे तुम्हारा रब कौन है, यानी कि हमारा रब कौन है, अल्लाह है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा दीन इस्लाम है, तुम्हारा रसूल कौन था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क़यामत और कब्र में ये क्या है, ये सारी चीज़ें कब्र में पूछी जाएगी। तो क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि वक्त कहाँ गुजारा, जो वक्त दिया 24 आवर्स, वन डे में 24 आवर्स दिया गया, तो तुमने वो वक्त कहाँ गुजारा। दूसरा क्या पूछा जाए कि जवानी कहाँ गुजारी, ठीक है ना, सिर्फ अपना खाने पीने कमाने में गुजारा कि उसके साथ साथ अल्लाह की इबादत करने में भी गुजारा। माल कहाँ से कमाया, यानी कि हलाल कमाया हराम कमाया, ये सब कुछ पूछा जाएगा। और खर्च कहाँ किया, सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अपने जो है ना अपने जो है अपनी लाइफ स्टाइल जीने में ही हमने सारे माल को खर्च कर दिया, और जिस अल्लाह ने हमें माल दिया है कि हम अच्छी जगह पे भी लगाएं, ज़कात निकालना है, वो सब चीज़ें हम ना दे करके सिर्फ अपने ख्वाहिशात के पीछे भागेंगे तो उसका भी हमसे जो है ना सवाल किया जाएगा। तो इल्म जो हासिल किया उस पर भी सवाल किया जाए, उस पर अमल किया तो वो तुम्हारे अमाल के बारे में भी तुमसे सवाल किया जाएगा। और एक जगह पर और आता है तुमसे ज़रूर सवाल किया जाएगा, किसके बारे में, नेमतों के बारे में। आम तौर पर हमारी तवज्जो किस पर होती है कि लोग क्या कर रहे हैं, ये आम जो है ना ये आम लोगों की क्या है वीकनेस है कि अमूमन हम लोगों के अमल पर नज़र, हम जो है ना लोगों के अमल पर नज़र रखते हैं, ऊपर बैठ के तफसीरें करते रहते हैं, लेकिन करीब के लोगों यानी कि दुनिया के लोग को जो है ना लोगों और ये बीमारी इतनी आम है, ये बीमारी इतनी आम हो गई है कि प्राइवेट मजलिसों में भी जब गुफ्तगू होती है तो किसके बारे में होती है कि लोगों के बारे में, जो है ना गैदरिंग्स में होती है, हत्ता कि जुमे के खुतबे में भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो रही है, ये सब चीज़ें बातें चलती, इतना ज़्यादा इसका रुझान हो गया है कि भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, या नहीं बताया जाता कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है ना, क्या करना है, खुद को क्या करना है, इसकी फिक्र ज़्यादा करने के दूसरे क्या कर रहे,
سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اپنے دین کا پتہ نہیں اور اپنی ذمہ داریوں کا علم نہیں, پھر اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی, اپنی جو ہے نا کوتاہیوں کی ہوش نہیں, اور لگے ہوئے ہیں کس کے بارے میں, دوسرے کیا کر رہے ہیں, کہ دوسرے جو بھی کر رہے ہیں وہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا, تم سے پوچھا جائے گا جو تم کر رہے ہو. تو بیٹھ کر کبھی اپنا جو ہے نا محاسبہ بھی کریں. کیسے کریں گے؟ کہ اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ دین کی اہم بنیادی معاملہ ہونے جو ہے نا ہمیں معلوم ہے یا نہیں, کہ ایمان کی جو ہے نا تفصیلات معلوم ہے کہ نہیں, عبادت ہم جو ہے نا اچھی طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں. پھر کیا ہے, دین کی اہم بنیادی معاملہ ہمیں معلوم ہے کہ ایمان کی تفصیلات ہم معلوم ہے کہ نہیں, عبادت ہم کر رہے ہیں کہ نہیں, نماز ہم صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں نہیں, روزے کا جو ہے نا سارے احکام ہم کو معلوم ہے کہ نہیں, لوگوں کے حقوق کے بارے میں, حلال حرام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے, پتہ نہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ فرمایا ہے, کیا مطلب کیوں ہمیں کہا گیا ہے. جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے ہوگا؟ جب ہمارے پاس ان سب چیزوں کا علم ہی نہیں ہے تو ہم عمل کہاں سے کریں گے؟ اور جو ہوگا وہ معلوم نہیں کس قسم کا ہوگا, کیونکہ ہمارے سامنے کوئی جو ہے نا کرائٹیریا ہونا چاہیے نا, کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جبکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے ڈوز اور ڈونٹس میں, کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے کچھ اسٹینڈرڈ تو فالو کرتے ہیں نا. تو دین کے معاملے میں جو ہے نا اندھیرا کیوں, یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک ہے, ایسا نہیں کر سکتے نا, تو ایسے اور ویسے نہیں ہوتا, یہ طریقہ غلط ہے. ٹھیک جو ہے وہ ایک ہی ٹھیک ہے کہ اس کو جو ہے نا اس کو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, کہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام کو امام کیوں بنایا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو امام کیوں بنایا گیا؟ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں جو ہے نا توحید کی کو جو ہے نا ڈکلیئر کیا اور جو ہے نا توحید کی وجہ سے سب جو ہے نا تکلیفیں اٹھائی, باقی سب لوگ جو ہے نا شرک کے اوپر تھے, اور پورے اندھیرے میں سے وہ جو ہے نا وہ شخص نکلا اور پوری سوسائٹی کے اگینسٹ ایک طرح سے جو ہے نا ریوولٹ کیا, تو وہ لیڈر بن گیا. وہ کیا گئے؟ لیڈر بن گئے, ایک سمبل بن گئے باقی ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کے بعد آنے والے تھے. اور آپ نے اس خاص عمل کی وجہ سے کیا کیا, کہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی پہچان بتائی جاتی ہے کہ وہی ہے کہ وہ جو ہے نا توحید پر تھے, یعنی کہ حنیف تھے. حنیف کا معنی یکسو ہے, جو ہم نے پڑھا کہ تمام برائیوں کو شرک کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف اپنا رخ کر لے. اپنے اس خاص کوالٹی کی وجہ سے اپنے جو ہے نا اس خاص جو ہے اپنے اس خاص اجمے کے اندر, اپنی سوسائٹی کے اندر جو انہوں نے رول پلے کیا, تو اپنے اس خاص ٹائم کے اندر, اپنے سوسائٹی کے اندر جو انہوں نے رول پلے کیا تھا, اس کی وجہ سے وہ ایک سمبل ہے کہ وہ دنیا میں اس کے بعد جہاں بھی کوئی ہو, جس بھی حالت میں ہو یہ نہ کہے کہ چونکہ سب لوگ یہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ کرنا ہے. نہیں, اس کو وہ طریقہ فالو کرنا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے, کیونکہ امام کا مطلب یہ ہے کہ ان کے طریقے کی پیروی کی جائے, ان کو فالو کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں. وہ صرف سمبول جو ہے نا وہ سمبولک جو ہے نا لیڈر تو مانتے ہیں, لیکن ان کے طریقے پر نہیں رہتے, صرف سمبول مانگتے ہیں. تو یہود کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے, عیسائی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا عیسائی تھے, اور مسلمان بھی ان کو اپنا لیڈر مانتے تھے. تو اس میں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے کا حق جو ہے نا حقدار ہے وہ مسلمان ہے, کیونکہ وہ حقیقت میں ان کے طریقے پر ہے. ان کی جو لیڈرشپ تھی توحید کے طریقے پر چلنے کے لیے تھی, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے نا ان کے ابو سے لے کر وہ پوری وہی جو ان کے ابو تھے ابراہیم علیہ السلام کے, وہ پوری جو ہے نا مورتی ہی بناتے تھے, لیکن وہ ان سارے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اللہ کی ہر ایک چیزوں پر غور و فکر کر کے اللہ کے اتنے خاص بندے بن گئے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوست, اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ایک لقب دے دیا ان کا کہ وہ میرے دوست ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
ترجیح دی, جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جو ہے نا ابراہیم کی پیروی کیجیے, ابراہیم کے طریقے پر چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا, تو ہم اور آپ کون ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنی بڑی بات ہے جو ہم لوگ جو ہے نا نہیں مانتے, کیونکہ انہوں نے سارے غور و فکر کر وہ ابھی ہم یہ چیز بولتے ہیں نا کہ ابھی ہمارے تو معاشرے میں یہ لوگ ایسے کہتے ہیں ویسے کہتے ہیں, ان کے بھی تو معاشرے میں ان کے ارد گرد جتنے ان کے ریلیٹیو تھے سب جو ہے نا شرک پر تھے, سارے بت پرست تھے, سارے بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. لیکن انہوں نے اپنے اندر وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہدایت, اللہ تعالیٰ نے بھی ہدایت دی, اور اللہ تعالیٰ ہدایت بھی اسی کو دیتا ہے جو ہے نا ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے, جو اس جو ہے نا مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے, جو اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نا بولا, ابھی اس کے آگے ہم لوگوں نے پچھلے پڑھ چکے کہ لطیف الخبیر ہے, وہ ہر کچھ جانتا ہے, اس کو سب پتا ہے کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے, کس کی نیت کیسی, وہ کیا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ پھر اسی طریقے سے اس کے لیے جو ہے نا راستے آسان کر دیتے. تو جیسے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی کریں, یعنی کہ آپ بھی ان کے راستے پر چلیں جو ہے نا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا. تو کیوں آپ کو یہ کہا گیا؟ کیونکہ آپ بھی جس جو ہے نا ماحول میں آئے تھے, جو ہے نا مکہ کے ماحول میں, اسے دوبارہ کیا ہو گیا تھا کہ وہی حالت پھر پیدا ہو گئی تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں تھا, تو ان کو بھی وہی کرنا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا. ساری دنیا بھی شرک پر چلی جائے مگر ان کو اس جو ہے نا شرک نہیں کرنا ہے. تو ہمیں اس بات سے کیا, اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ جو ہم نے دونوں آیتیں پڑھی تو اس میں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ آیت نمبر 140 میں ہم نے کیا سیکھا کہ اس آیت میں کس گواہی کے چھپانے کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی گواہی, یعنی کہ جو ہے نا تورات میں لکھا تھا اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کی وہ جو ہے نا وہ میں سے وہ ایک ہے, وہ سب میں سے ایک ہے, وہ تیسرے میں سے ایک کیا ہے نا وہ ایک ہے, اور دین کے پیغام کو نہیں چھپانا. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے لیے اس آیت میں کیا سبق ہے کہ ہمیں دین کے پیغام کو عام کرنا ہے, چھپانا نہیں ہے, چھپانا اس پر عمل کرنا ہے, اور اس دوسرا کیا ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے اسے اور تیسرا کیا کرنا ہے کہ دوسروں تک پہنچانا ہے. اور آیت نمبر 141 سے ہم نے کیا سیکھا کہ یہ آیت ایک پھر جو نا دہرائی گئی. ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ غور سے سوچ کر بتائیں, انسان کو وہ ملے گا جو اس نے کمایا اسے وہی ملے گا. کسی کی نیکی کسی دوسرے کے کام نہیں آئیں گی. کوئی اس دن کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. دنیا میں رہتے ہوئے اپنے عمل کو جو ہے نا سدھارنا ہے, وہاں اپنے پیارے بھی کام نہیں آئیں گے. تو ہم سب کے لیے عمل کرنے کی ان ساری باتوں میں کیا ہے کہ ہماری پہچان کیا ہے, اسلام ہے. دین کے پیغام کو نہیں چھپانا ہے. کسی کی نیکی کسی دوسرے کے کام نہیں آئیں گی. دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے عمل کو سدھارنا ہے. اور پھر جیسے یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد نبی. تو ترجمہ کیا ہے کہ میں اللہ کے معبود ہونے جو کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. جو شخص صبح کے وقت یہ کہے, جو ہے نا یہ جو دعا ہم نے پڑھی, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی, تو میں نے اس بات کا جیسے ضامن ہوں, میں اس بات کا ضامن ہوں, یعنی کہ امانت جو ہے نا امانت ہوں میں اس کا ہاتھ جو ہے نا پکڑے رہوں گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دوں گا. ٹھیک ہے نا, یہاں تک کہ اس میں جنت میں داخل کر دوں گا. تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا تفسیر مکمل ہو چکی ہے. ہر آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی باریکی سے جب ہم پڑھتے ہیں نا سمجھ کر کے, تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہر آیت میں کیا میسج دیا, کتنی باریکی سے ہر بات کو سمجھائی گئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا کروڑ احسان کہ ہم لوگوں کو جو نا قرآن کی نعمت ہم سب کو عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں پر کل اگر قرآن نہیں اتارا ہوتا, اس کی حفاظت نہیں کی ہوتی, تو یہ سب چیزیں ہم تک نہیں پہنچ پاتی. تو ہم ڈوز اور ڈونٹس میں سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکے. ہم سب ایک فیملی کی جیسے مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.